आमाल की इस्लाह करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी फ़जीलतें हमें दुरूद पाक के फ़ज़ाइल में मिलती हैं। आज मैंने जो हदीस आपको सुनानी है ये बुखारी शरीफ की हदीस है और सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हदीस तो एक है, वाक़या तो एक है, मगर उसमें सबक बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सारे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। याद रहे बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक बार मेरे आका मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और पहली सीढ़ी पर जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, मेरे आका ने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान की एक बड़ी प्यारी आदत थी और कमाल की आदत थी, और उस आदत से आज उम्मत को बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई ऐसा अमल जो अनयूजुअल होता, यानी गैर मामूली होता, आदत मुबारका में शामिल ना होता, तो ज़रूर सवाल करते कि हुजूर आपने ये ऐसा क्यों किया, इसमें हिकमत क्या। प्यारे आका ने हर सीढ़ी पर आमीन कहा तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, हुजूर ये 3 बार आमीन कहने का सबब क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे क्या वजह है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया, बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया, फिर रमज़ानुल मुबारक निकल गया और वो बख्शा न गया। आका फरमाते हैं, इस दुआ पर मैंने आमीन कही है। हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ, यानी दुआ की गई बर्बादी के लिए। किस शख्स के लिए? कि वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदबख्त हुआ कि जिसने रमज़ान पाया, रमज़ान तो चला गया मगर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपनी बख्शिश न करवा सका। दूसरी आमीन। आका फरमाते, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील अमीन ने अब दुआ की, बदबख्त हुआ वो शख्स, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में वालिदैन को पाया या एक को पाया और उसकी खिदमत के सबब वो जन्नत में ना पहुंच सका, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह के हबीब फरमाते, मैंने इस दुआ पर भी आमीन कह दी है। तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा, जिब्रील अमीन ने अब दुआ की, बदबख्त हुआ वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसके पास आपका जिक्र पाक हो और उसने आप पर दुरूद न पढ़ा। आका फरमाते, मैंने उस पर भी आमीन कहा है। कि ये छोटी बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। दुआ करने वाला कौन है? फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन। और आमीन कहने वाले कौन हैं? नबियों के सरदार जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुआ के कबूल होने में कोई शको शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये तीनों दुआएं डरा देने के लिए काफ़ी हैं। ये तीनों हमारी ज़िंदगी के मामूलात हैं। और तीसरी बात कितनी अहम है, ये रोज़मर्रा का हमारा मामला है। हम न जाने दिन में कितनी बार प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं, मगर उस नाम सुनने के बाद कितनी बार दरूद पढ़ते हैं। न जाने कितनी बार हमारे सामने नबी पाक का नाम लिया जाता है मगर ज़बान पर दरूद नहीं होता। ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, खुदारा अपना मामूल बनाइए
درود پاک نہ پڑھنے والا، حدیث کا مضمون ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود نہ پڑھنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو جب پیارے آقا کا نام لیں، درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں۔ اور علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھنا، مثال کے طور پہ پیارے آقا کا نام لیا گیا بار بار بیان میں یا نعت خوانی میں، اور اس وقت وہ درود نہیں پڑھ سکا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اسے دن میں ایک مخصوص تعداد میں درود پڑھ لینے چاہیے، تاکہ اگر کبھی نام سنا تھا اور درود نہ پڑھ سکا تو وہ بعد میں درود پڑھ لے۔ وہ بعد میں درود پڑھنا اس وقت کے درود کا قائم مقام ہو جائے گا۔ زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، کوئی 100 بار، کوئی 200 بار، زہ نصیب روزانہ کم از کم 313 بار پڑھ لے، پھر دیکھیں انشاءاللہ درود پاک کیسی برکتیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا، یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہے۔ میں آج اگر پورا بیان ان تینوں چیزوں پہ کرنا چاہوں تو بڑی آسانی سے اسی پر بات ہوتی رہے گی، مگر موضوع چونکہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کو میں نے یہ سمجھ لیں حدیث بخاری شریف کی سنا کر ہائی لائٹ کر دیا ہے، وہ ایک چیز سامنے رکھ دی ہے کہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان میں اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو راضی کرنا، اور جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں تب درود پاک پڑھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر، جس ٹاپک پر میں نے بات کرنی ہے، جو آج ہمارا موضوع ہے بیان کا، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر ہی شخص کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اگر یہ ہم اس پر صحیح طریقے سے اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو بہت زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے، وہ احتیاط کیا ہے، ضرور بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک روز اب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پاؤں ایک نوجوان، ایک لڑکے کے پیر پر رہ گیا۔ بے خیالی میں، دانستہ نہیں، غیر دانستہ طور پر لڑکے کی چیخ نکل گئی، اور اس نے بے ساختہ کہا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ، جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ ایک نوجوان، ایک بچے نے بے ساختہ چیخ کر یہ امام اعظم سے کہا۔ امام اعظم کون ہیں؟ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، جن کی عبادت کے چرچے ساری دنیا میں ہیں، جو کئی سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کریں، جن کے شب و روز عبادت میں گزریں، تلاوت قرآن میں گزریں۔ ایک نوجوان کی جب آپ نے یہ آواز سنی، امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کپ کپانے لگے اور غش کھا کر، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا کہ حضور، ایک لڑکے کی بات پر آپ اتنا گھبرا گئے؟ بچہ ہی تھا، اس نے ایسی بات کہہ دی، آپ اتنا گھبرا گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو، کیا معلوم اس کی آواز میرے لیے ایک الارم ہو، مجھے یہ بتایا جا رہا ہو۔ سوچئے میٹھے اسلامی بھائی، یہ لیول تھا خوف خدا کا کہ کسی سے بھی یہ سننا پسند نہ کرتے تھے کہ قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے، یعنی یہ ڈر لگ جاتا تھا کہ کوئی ہمیں قیامت کے دن نہ پکڑ لے، اللہ کا کوئی بندہ قیامت کے دن ہم سے بدلہ نہ مانگ لے۔ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، آپ نے ڈیلیبریٹلی جان کر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، غیر دانستہ آپ کا پیر رہ گیا، پھر بھی ڈر کر بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں وہ بندہ سوچے جو جان بوجھ کر تکلیفیں پہنچاتا ہے، جانتے بوجھتے لوگوں کے دل توڑتا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے،
لوگوں کا مال کھاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، زندگی میں ہم پر دو بڑے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم تلاوت کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم میں سے بہت سارے یہاں چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، میرا حسن ظن ہے کہ حقوق اللہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل بچنا چاہیے۔ مگر ایک بڑا ہماری زندگی کا جو چیپٹر ہے نا وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے، کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور آج بیان کا موضوع یہی ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات کو سنیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، انہیں اس بات کا خیال رہا کرتا۔ یہی امام اعظم کی کیا بات ہے، ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم بندہ تھا، اس کو قرضہ دیا تھا، اس کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی پر، آپ کے چپل پر کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے امام اعظم نے اپنے چپل کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ جو ہے اچھل کر اس مقروض کی، اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اب اگر میں کیچڑ نکالتا ہوں تو دیوار کا رنگ خراب ہو جاتا ہے
اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب رہ جاتی ہے. اسی شش و پنج میں ہیں, اسی ٹینشن میں ہیں کہ اب وہ شخص باہر نکلتا ہے, دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہے. سمجھ گیا کہ امام اعظم آئے ہیں, قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں. کہتا حضور تھوڑا سا وقت دے دے. تھوڑا ٹالم ٹول کرنے لگا, ابھی پیسے نہیں ہیں, تھوڑا مزید ٹائم دے دیں. اللہ اکبر, امام اعظم کا تقویٰ دیکھو, خوف خدا دیکھو, حقوق العباد کا خیال دیکھو. امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو. عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے ذرا معاف کر دینا. مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دیوار خراب کر بیٹھا ہوں, مجھے بتاؤ میں تمہاری دیوار کیسے صاف کروں, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ مسلمانوں کا امام ہے, لاکھوں لوگ جس کے پیچھے ہیں, میرے دروازے پر آ کر چھوٹے سے معاملے پر مجھی سے معافی مانگ رہا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا, ایسے ہی بزرگوں نے دلوں میں وہ قدر و منزلت حاصل نہیں کی. وہ مقروض, وہ غیر مسلم پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک کام کریں, دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی, میرے دل میں جو بے ایمانی کی کیچڑ ہے پہلے وہ صاف کیجئے. جو مذہب اتنا پیارا ہو, اس طرح معافی کا درس دیتا ہو, مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے. امام اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے اسلام, یہ ہے خوبصورتی اسلام کی. اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کوئی بندہ باہر آ کر کہے یار تم نے میری دیوار خراب کر دی, تو کیا ہو گیا بھائی, خراب کر دی تو کون سا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے, تھوڑا سا ہی تو ہوا ہے, اس میں باہر نکل آئے ہو, باتیں کیا کر رہے ہو. ارے ایک تو قصور کیا, ایک تو چوری, دوسری سینہ زوری. دیواریں بھری تو دیتے ہیں نا, جس نے جو نئی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ہر دیوار پہ جا کے چوکنگ کر دینی ہے. کسی کا گھر ہے, کسی کی دیوار ہے, وہ بیچارہ بار بار رنگ کرواتا ہے, تھوڑے دنوں بعد پھر آ کے کوئی اپنی پروڈکٹ لگا کے چلا جاتا ہے. نہ جانے کوئی ڈاکٹر کی ایڈورٹائز لگاتا ہے, کوئی حکیم کی ایڈورٹائز لگاتا ہے. اللہ کے بندو, یہ حقوق العباد کی پامالی ہے. بغیر اجازت کسی کی دیوار کیسے رنگ سکتے ہیں آپ؟ ایک امام اعظم ہیں کہ ان کے پیر سے کیچڑ لگ جائے تو انہیں بے چینی ہو جائے, پیر کسی کے پیر پر رہ جائے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جائے. ادھر کسی کا مال دبا کر یار دوستوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے, دے دیں گے نا بھائی, جب آئیں گے جب دے دیں گے. بار بار کیا گھر پہ پیسے لینے آ جاتے ہو؟ یہ وہی بندہ ہے کہ جب اس کو قرضہ چاہیے تھا تو اس کے گھر کے دھکے کھاتا تھا. ارے بھائی تمہاری بڑی مہربانی, میں وقت پر پیسے لوٹا دوں گا, میرا بہت بڑا مسئلہ ہے, زندگی بھر احسان مند رہوں گا, تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا, میرے بچے تم کو دعائیں دیں گے. اور اب وہی بچے دروازہ کھول کر کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے, جاؤ, کیا بار بار آ جاتے ہو؟ پہلے تو دعائیں دینے کے وعدے تھے, اب چپل گھسوا رہے ہو. ٹھیک ہے, آج وہ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا کچھ, مگر یاد رکھیے گا جو ظالم ہے نا وہ سوچ لے, حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کی قسم, اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے, آج اس کے پاس جا کر دے دو, آج اس سے معافی مانگ لو, ٹال مٹول نہ کرو, اس کو ستاؤ نہ, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے, 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں, لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے. اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں, حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں, ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا. بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا, انتقال ہو گیا, اب اس کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے, اسے نہیں پتا, اس کے بچوں کو نہیں پتا, وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا. اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا. معافی مانگیے, لوٹا دیجئے. کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے, دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے. دن ہے معافی مانگنے کے, یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے. کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے. ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے. مگر یہ آج ہے نا جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے. بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی. یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے. جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے. کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی. جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا. نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے. یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے. اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ یہ حرام ہے. اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے. یاد سمجھ لیں، بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے. بڑی آسان حدیث ہے. میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. آگے فرمایا ومن آذانی
فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ آپ ذرا سوچ لیجئے بات کدھر تک جائے گی ہیں؟ جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے، سوچئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے، تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں، کنڈکٹر سے لڑائی کر کے آ جاتے ہیں۔ کنڈکٹر اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ مسافر کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، مسافر کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ ہر بندہ سوچے، اگر کوئی پولیس والا بیٹھا ہے، پولیس والا نہ جانے روزانہ کتنوں کو تکلیف دیتا ہے، اسی طرح ہمیں اگر کوئی پولیس والا روک لے، چاہے غلطی ہماری ہے، ہم اس سے کس انداز میں بات کرتے ہیں، کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی گالیاں دینا ہے دے دو، جتنا برا بھلا کہنا ہے کہہ دو؟ غور کرتے جائیں، دکاندار گاہک کو تکلیف دے رہا ہے، گاہک دکاندار کو تکلیف دے رہا ہے، استاد شاگرد کو ذلیل کرتا ہے، شاگرد استاد کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آج کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ نہ جانے روزانہ میں کتنے مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ دوبارہ حدیث دہراتا ہوں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیسے جواب دیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ویسے ہی نیکیاں نہیں ہیں، ویسے ہی ثواب کرتے نہیں ہیں، ویسے ہی اعمال نہیں ہیں۔ اور اگر قیامت کے دن یہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اس نے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ظلم کیا تھا، مولا اس نے مال دبایا تھا، اے اللہ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اے رب اس نے میری زمین دبا لی، یہ مجھے سب کے سامنے ستاتا تھا، اس دن کیا کرو گے؟ آپ کو پتہ ہے، صرف گھور کر دیکھنا، مارنا، گالی دینا، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جو نظروں سے ستاتے ہیں، نظروں سے ڈراتے ہیں۔ سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ اے لوگوں کو ڈرانے والوں، اے روب جمانے والوں، اے ظلم کرنے والوں، بڑے خوش ہوتے ہو نا، میرے سامنے نگاہیں نہیں ملا سکتا کوئی، نیچی نگاہ کر دو۔ روب ایسا ہوتا ہے، اتنا تکبر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، کہتے ہیں نیچی نگاہ کر کے بات کرو، میرے سامنے دیکھ کیا رہے ہو، پتہ نہیں کون ہے تمہارے سامنے، مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بول ادا کرتے وقت خوف نہیں آتا؟ یہ جملہ حدیث کا کتنا ڈرانے والا ہے کہ جو آج مسلمان کو نظروں سے ڈرائے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائے گا۔ ارے جب رب ہی ناراض ہو گیا، اللہ نے قیامت کے دن بخشنے کے بجائے، معاف کرنے کے بجائے، رحمت کرنے کے بجائے اگر مجھے ڈرانا فرما دیا، ڈرانے کا حکم دے دیا، تو جائیں گے کدھر؟ اس کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکو گے؟ نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، ہمارا کام روب جھاڑنا نہیں ہے، ہمارا کام تکبر کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی عزت دے دی ہے، کوئی شہرت دے دی ہے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرم ہو جاؤ، ان کی مدد کرو۔ کیوں ستاتے ہو لوگوں کو؟ کیوں ڈراتے ہو؟ آج جو والدین مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے، والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خواہ خواہی ستائیں، سب کے سامنے ذلیل کریں، لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ شوہر مجھے سن رہا ہے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ جب چاہیں بیوی کو ذلیل کریں، جب چاہیں بیوی کو برا بھلا کہیں، جب چاہیں اس کا دل توڑ دیں۔ آپ جاتے ہیں، وہ بیچاری کمرے میں تکیے پہ منہ رکھ کے روتی رہتی ہے، کرے کیا؟ بیوی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، کدھر جائے؟ ظالم شوہر ہے، سہ رہی ہے، مگر ایک دن تو آئے گا نا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ یہی بیوی کھڑی ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے ہی کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ باپ شراب پی کر روز آ کر ہمارے گھر میں گالیاں دیتا تھا، کدھر جاؤ گے؟ پڑوسی اگر کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، کدھر جائیں گے؟ اگر بھائی بہن آ گئے کہ یا اللہ ہمارا بڑا بھائی تھا، والد کے انتقال کے بعد سارے مال پر قبضہ کر لیا، ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا، ہم بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بول سکے، اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟
یہی پڑوسی کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دو گے؟ آپ کا ملازم، غریب ملازم جس کو پتا ہے کہ سیٹ کو کچھ بھی سامنے جواب دوں گا تو نوکری سے نکال دے گا، بیچارہ سر جھکا کے گالیاں بھی سنتا ہے، غلطی نہیں ہوتی پھر بھی تم اس پر غصہ کرتے ہو، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتے ہو۔ وہ غریب آدمی ہے، اسے پتا ہے کچھ بھی کہوں گا کہ صاحب میری غلطی نہیں ہے اور گالیاں دے گا، زیادہ بولوں گا تو تھپڑ مار دے گا، نوکری چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ارے وہ غریب آج اکیلا ہے مگر کل رب کی بارگاہ میں رب اس کے ساتھ ہوگا۔ اے اپنے ملازموں کو ڈانٹنے والوں، اے اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والوں، قیامت کے دن میں دوبارہ یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ ارے اس دن کدھر جاؤ گے؟ آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں، روز نئی ڈیمانڈ ہے، لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی۔ تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی اسکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا؟ شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو۔ غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے، اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے۔ ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، رشوت ہے۔ علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے۔ وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں۔ بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے۔ ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سسر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے۔ شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہو، تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا، اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے۔ وہ غریب لوگوں پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خدا را نہ کرو ایسا۔ پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے۔ ڈیمانڈیں نہ کرو، کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا، کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا۔ دو بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا۔ وہ داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں۔ جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار، اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا، مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں، جس طرح آپ کی اور اولاد ہے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، میری ٹینشن مت لیجئے گا، کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا، میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجئے گا، میں آپ کا بچہ ہوں، بتاؤ ان کے دل سے تمہارے لیے کیسے دعا نکلے گی۔ لیکن آج تو ہمارا انداز ہی اور ہے نا کہ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک بات تو طے کر کے جائیے، آج ایک سچا پکا ذہن بنا کر جائیے کہ آج کے بعد
میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. دیکھو اس پہ نیت کرنی پڑے گی. مارے جائیں گے, پھنس جائیں گے, بہت ساری نمازیں ہوں, بہت سارے روزے ہوں, بہت سارے حج اور عمرے ہوں, اور اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہوں, تکلیف میں ہوں, ٹینشن میں ہوں. آپ پتہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ٹینشن دینے والے, تکلیف دینے والے, جھاڑنے والے, ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار جان چھوٹ گئی یار, اتنا تنگ کرتا تھا, اتنا ستاتا تھا. ایسے بندے بن کر مرو گے تو کیا مرو گے. ایسے رہو کہ ساری دنیا سے آپ, جتنے لوگ آپ سے ملے سب آپ سے محبت کرتے ہو, کسی کا خیال رکھو, کسی کی دعائیں لو, کسی کی خدمت کرو. دنیا سے جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ بڑا مہربان بندہ تھا, بڑا خیال رکھنے والا تھا, ہماری بڑی خدمت کرتا تھا, اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا. سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی. بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں. بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا, بچہ روتا ہوا آتا ہے نا, جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں. کیا بندہ تھا جو چلا گیا, کیسا شخص تھا ہمارا مہربان, ہمارا خیال رکھنے والا, جب ملتے دعائیں دیتا, جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا. مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے, دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں یا میری وجہ سے انہیں سکون ہے؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو. اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں, تو اپنے انداز کو بدلیے, آسان ہو جائیے, نرم ہو جائیے, تکلیف دینے والے نہ بنیے. تو بس آج پکی سچی نیت کر لو کہ اللہ کا کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. میں ناراض نہیں کروں گا, میں تکلیف نہیں دوں گا, اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا, راضی کر لوں گا, کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے, ادھر مارے جائیں گے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا, میں تو کسی کو, مسلمان کو پریشان نہیں کرتا. اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں. ان کو کون بتائے, اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے, آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے. یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے؟ ہمت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے, اور ستائیں گے, اور ڈانٹیں گے. سوچیے آپ, ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں. ایسے شوہر کس کا, ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں خود سوچئے نا. اتنا خوف گھر میں, اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کریں, ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہیں. یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں. اسی طرح سیٹھ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے. اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی. تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے, تنگ کرنے والا, ڈانٹنے والا, جھاڑنے والا, اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا, اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آئی ایم اوکے. نہیں جناب, آپ اوکے نہیں ہیں, آپ سے بڑی تکلیف ہے, آپ سے بڑی ٹینشن ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے. تو خدا را خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں, لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے, مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے. اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن, ایمرجنسی طاری. اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپکٹر ہوں. گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے, جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے, جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے. ارے بڑا بھائی ہے, والد ہے, یا کوئی پولیس انسپکٹر ہے, اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے. وہ انسان اچھا نہیں ہے. آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے,
کمفرٹ ہو جائے, آسانی محسوس ہو. گھر والے کہے ابو آ گئے, بھائی آ گیا ہے, ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, ادھر تو سارے ٹینشن میں ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کیجئے. اور اب میں 2-3 ایگزامپل دے کر بیان کو ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ, اب عادت ہے نا کسی کے گھر گئے اور وہاں جا کر جناب کسی نے دعوت پر بلایا. ایک تو اس نے مہربانی کی, ہمیں بلایا, ہم کیا بنے, مہمان. مہمان کے آداب ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں, گھر میں کھانے میں عیب نہ نکالے, فرمائشیں نہ کرے. مگر ادھر ایسے مہمان ہیں کہ ان کو مہمان بنا لے, اب اپنی خیر نہیں ہے, کیونکہ گھر میں جاتی انہوں نے شروع ہو جانا ہے, یار ابھی تک وہی پرانے ہی صوفے ہیں, میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی تم نے کلر کرنے کا کہا تھا, ابھی تک کلر نہیں کروایا. یار پنکھا تو دیکھو تمہارا کتنی آواز کر رہا ہے, باہر میں نے موٹر سائیکل کھڑی دیکھی, ابھی تک وہی پھٹیچر موٹر سائیکل لے کے رکھی ہے. ارے بھائی بندہ بولے میں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا ہے, اپنے گھر کا انسپیکشن کے لیے نہیں بلایا. اچھا اب جب کھانا آیا تو نہیں یار میں تو چاول نہیں کھاتا, اب صاحب کے لیے روٹی ڈھونڈ کے لاؤ. میں تندور کی روٹی سے پرہیز کرتا ہوں, سلائس کھاتا ہوں, اب سلائس گھر میں نہیں ہے, اس کے لیے سلائس لے کر آؤ. میں اچھا کولڈ ڈرنک کا انتظام نہیں ہے مگر پہلے ہی کہہ دیا میں تو ڈائٹ بوتل پیتا ہوں, چلو بھائی اب وہ شرمندہ بھگا رہا ہے کسی کو ڈائٹ بوتل. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو دسترخوان پر آ گیا اس کے سوا کچھ نہ منگوائیں. ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو. ایک بار مجھے یاد ہے ایک صاحب نے, ہم کھانے پر بیٹھے تو میزبان سے کہا کہ ٹیشو پیپر لائیے گا. اچھا ہر بندہ سمجھتا ہے ہر گھر میں ٹیشو ہوگا, نہیں ہوتا. اس بیچارے نے شرم کے مارے باہر گیا, بچے کو پیسے دی, بیٹا جاؤ بھاگ کے جلدی سے ٹیشو پیپر لے کر آؤ. اب سوچیے آپ کی چھوٹی سی فرمائش نے اس کو شرمندہ کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو دسترخوان پر اگر پسند ہے تو کھا لیجیے, اگر آپ کا مزاج نہیں ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہوتا کہ کھانا پسند نہ ہوتا تو ہاتھ روک لیتے, عیب نہ نکالتے. لیکن آج کسی کو مہمان بنا لے, وہ مہمان میزبان کے لیے ٹینشن بن جاتا ہے. ایسا کیوں؟ حالانکہ یہاں تک لکھا کہ آپ کو جدھر بٹھائیں ادھر بیٹھیں. میزبان جہاں کہے نا حضور آپ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں, ادھر ہی بیٹھ جائیں. بندہ کہ نہیں ذرا میں ادھر بیٹھوں گا, کیا پتا اس کو وہاں نہ بٹھانا ہو آپ کو. وہاں بیٹھیں گے تو گھر کی بے پردگی ہونی ہو, وہ صوفے کا کور ہی پھٹا ہوا ہو, اس بیچارے نے اوپر چادر رکھی ہو, اپنا عیب چھپایا ہو, مگر آپ جا کر وہاں بیٹھ رہے ہیں. اپنی عادت بنائیں. اب بتائیے ہے بڑی باریک سی بات, مگر کیا ہم کسی کے مہمان بنتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کو ٹینشن نہ ہو؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے بالکل, اور آخر میں دعائیں دے کر آئیں, عیب نکال کے نہ آئیں. پرابلم یہ کچھ لوگوں کا کام ہی عیب نکالنا ہے. ان سے ہاتھ ملاؤ تو ایسا لگتا ہے کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ہاتھ ملاتا تو اچھا تھا یار. جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی طنز, کوئی نہ کوئی, کبھی امامہ نہ پہنو تو کہتے ہیں آج امامہ نہیں پہنا, کبھی امامہ پہنو تو یہ والے رنگ کا کیوں پہنا ہے یار, تم مسکراتے نہیں ہو, زیادہ مسکرائے تو ہر وقت مسکراتے رہتے ہو. بندہ بولے کروں کیا اس کے سامنے, اتنی ٹینشن. تو ایسے نہ بنے. کیا لوگوں میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ ایک مثال بڑی پیاری ہمارے نگران شورا دیتے ہیں. 2 قسم کی مکھی ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. ایک ہوتی ہے گھریلو مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی. ٹھیک ہے نا, گھر میں بھی مکھیاں ہوتی ہیں. گھر کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر کی مکھی ڈھونڈ کر گندگی پر بیٹھے گی. جدھر کچرا پڑا ہوگا نا, گھر کی مکھی ہاؤس فلائی ادھر ہی جا کے بیٹھے گی. آپ کا کبھی جسم میں کہیں زخم لگ جائے, وہ زخم پہ آ کر مکھی بیٹھے گی, گندگی پر ہی مکھی بیٹھے گی. اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ جا کر. آپ بنے شہد کی مکھی, جس میں جو خوبی ہے اس کو بیان کریں, لوگ آپ سے خوش ہوں گے. یار آپ ماشاءاللہ بیان بڑا اچھا کریں, آپ مسکراتے بڑا اچھا ہیں, آپ کا امامہ بڑا پیارا ہے, یار آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھا پابندی سے مسجد میں آتے ہیں. خوش ہوگا نا انسان, تعریف کرو گے تو. مسجد میں 5 وقت آتا ہے, اس کو کہیں گے لیٹ کیوں آتے ہو یار, ٹائم پہ آیا کرو. ارے آ تو رہا ہے, اس میں بھی تمہیں پرابلم ہے. یعنی طنز ہی کرنا ہے, عیب ہی نکالنا ہے, تو پرابلم تمہارے اندر ہے کہ تمہیں نظر ہی عیب آتا ہے, تمہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی. اپنا علاج کرواؤ. اسی طرح کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں, ثواب کا کام ہے. بندہ کہتا ہے یار میں سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں, ضرور جائیے, مگر مریض کی عیادت کے بھی تو آداب ہے نا. مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں کہ اس کے پاس جائیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو دعائیں دیں. کچھ لوگ مریض کے پاس جا کر اس کو مزید بیمار کر کے آ جاتے ہیں. یار تم تو مجھے بہت بیمار لگ رہے ہو, تمہاری بیماری تو بہت بڑی لگتی ہے, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہوگا. بندہ کہ یار یہ میرے کو مارنے آیا ہے یا مجھے دعا دینے کے لیے آیا ہے؟ یعنی جا کر مریض کو بھی تکلیف. او ہو اتنی ڈرپیں, اتنی ساری دوائیں, ہو کیا گیا تم کو؟
اللہ کے بندے مریض کو جا کر حوصلہ دینا ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، سب خیر ہو جائے گی، اللہ بہتر کرے گا، گھبرانا نہیں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے. یہ انداز کی بجائے الٹا ٹینشن. منع ہے کہ مریض کے سامنے ایسا منہ بھی نہ بنائے کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو. لیکن یہ آداب پڑھے کس نے ہیں؟ اور باہر نکل کے کہتے ہیں یار میں تو سنت ادا کر کے آیا ہوں. بھائی آپ تکلیف دے کر آئے ہیں اس کو. پھر اسی طرح عیادت کے آداب میں یہ لکھا کہ بندہ مختصر وقت کے لیے بیٹھے. مریض زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، اس کو آرام کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو لباس چینج کرنا ہوتا ہے. تو اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ بیٹھے تو الگ بات ہے، ورنہ چند منٹ بیٹھیں اور چلے جائیں. لیکن کچھ لوگ گھنٹوں. اچھا ایک ہی سوال سب نے کرنا ہے، یار یہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ اب وہ بیچارہ پوری سٹوری سنائے کہ اس کو ابھی ایک گیا دوسرے کو، پھر دوسرے کا بھی یہی سوال ہوگا، یار تمہیں ہوا کیا ہے؟ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے موبائل میں ریکارڈ کر کے رکھ لے، جو آئے پلے کر دے، یہ ہوا تھا بھائی پورا سن لو. اچھا پھر دوسرا سوال، ڈاکٹر نے دوائیاں کون سی دی ہیں؟ بھائی تم کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی MBBS کیا ہو، کیوں بتاؤں تم کو دوائیاں کون سی دی ہیں؟ اچھا علاج کیا چل رہا ہے، ڈرپ کون سی لگائی ہے؟ ساری فائلیں کھولتے ہیں. ارے بھائی تمہیں پڑھنے آتا نہیں، فائل میں لکھا کیا؟ خواہ ڈاکٹر بننا ہے، روب جھاڑنا ہے. تکلیف ہے یہ ساری چیزیں. سوچئے آپ جب ابھی سمجھ نہیں آ رہا، جب آپ بیمار ہوئے ہوں گے اور آپ سے یہ سوال بار بار کیا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کھڑے ہی نہیں ہوں گے، بیٹھے بندہ کروٹ بدلنا چاہ رہا ہے، سونا چاہ رہا ہے، مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے. یہ بھی مریض کی تکلیف کا باعث ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے کو گئے، وہ کھڑے ہی نہ ہوں، بیٹھے رہے، اور لوگ آئے وہ بیٹھے، دوسرے آئے وہ بیٹھے. تو وہ کہتے ہیں حضور لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، آپ کہیں تو میں کنڈی لگا دوں دروازے کی. کہا بیٹا بالکل کنڈی لگا دو، مگر باہر سے لگا دو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بھی باہر جاؤ اور باہر سے کنڈی لگا دو. تو یہ بھی ہمیں احتیاط ہونی چاہیے کہ بعد میں مریض کو ہی نہ کہنا پڑے حضرت آپ بھی جائیں، مجھے آرام کرنی ہے. تو بہرحال یہ وہ باتیں ہیں کہ ہمارے ہر عمل میں ہمیں سوچنا ہوگا. اور یہ تمام چیزوں کا علم کتابوں میں ہے کہ مریض کے پاس جانے کے آداب کیا ہیں، مہمان بننے کے آداب کیا ہیں. ابھی وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ورنہ پڑوسی کے آداب کیا ہیں. پڑوسی کے لیے تو اتنی روایتیں موجود ہیں کہ جس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی. مگر آج ہمارے پڑوسیوں کا جو حال ہے، حالانکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو کچھ بھجوا دیا کرو. مگر آج ہمارے بچے برگر کھانا چاہتے ہیں، بروسٹ کھانا چاہتے ہیں، اور ہم منگوا کر اس کے ڈبے باہر پھینکتے ہیں تاکہ پڑوسی کے بچے بھی رونا شروع کر دیں. اگر پڑوسی غریب ہے تو ان قیمتی چیزوں کو اگر گھر میں منگوایا ہے تو اس کے ریپر، اس کی تھیلیاں گھر کے باہر نہیں رکھنا چاہیے. قیمتی فروٹ لائے ہیں یا تو پڑوسیوں کو بھی دیجئے، اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کے چھلکے تو باہر نہ پھینکیں تاکہ پڑوس کے بچے ابو کو کہے کہ برابر والوں کے یہاں سیب آیا، ان کے یہاں آم آیا، ابو ان کے یہاں فلاں ہوٹل سے کھانا آیا، ہمیں بھی چاہیے. وہ غریب کدھر اپنے بچوں کو کھلا سکے گا؟ اگر مدد نہیں کر سکتے ہو، تعاون نہیں کر سکتے ہو تو تکلیف تو نہ پہنچاؤ. رات کو جناب گھر میں کام ہو رہا ہے، ڈرل مشین سے سوراخ ہو رہا ہے، کبھی جوس بنانا ہے، کبھی مسالہ پیسنا ہے تو گرینڈر مشین چل رہی ہے. کبھی نہیں سوچا کہ اگر فلیٹ میں رہ رہا ہوں تو نیچے والا کیسے سوئے گا، برابر والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں. ارے ہوتی ہو تو ہوتی رہے، ہمارا کام پورا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پڑوسی کے حقوق کتنے ہیں. ایک بار نبی پاک پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آقا نے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک کہیں پڑوسی کا وراثت میں حصہ بھی نہ بیان کر دیں. اتنے حق ہیں. مگر سچ بتاؤ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟ کچرے کی تھیلی اس کے دروازے کے باہر، موٹر سائیکل اس کے دروازے کے باہر پارک، گھر میں پانی بہانا ہے اس کے گھر میں پانی جا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں. آج ہم نے نیت کی ہے میٹھے اسلامی بھائی، دوبارہ دہرا لیتے ہیں، آج کے بعد ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف نہیں دیں گے. اور آج یہ بھی کرنا ہے، جو نہیں دیں گے اچھی بات ہے، جو دے چکے اس کا کیا ہوگا، اس کو اس میں معافی مانگے. کوئی چھوٹا نہیں ہوتا معافی مانگنے سے، معافی مانگ لیں. یقین کریں میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا عرصہ پہلے میں نے پڑوسی پر بیان کیا تو میری بھی ظاہر لائف بہت بیزی ہے، ٹریول بہت رہتا ہے، میں بہت کم ہی اپنے گھر رہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ یار میں تو پڑوسیوں سے ملا نہیں ہوں اور پتہ نہیں پڑوسی راضی ہیں کہ نہیں، گھر والوں نے تنگ نہ کر رکھا ہو. تو الحمدللہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. میں نے کچھ تحفے خریدے اور میں اپنے ایک ایک پڑوسی کے گھر گیا
ان کا دروازہ بجایا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر والوں سے آج تک کوئی تکلیف آپ کو ہوئی کہ نہیں, مگر آج ہی میں نے بیان کیا ہے. میں نے خود کئی روایتیں پڑھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے کسی خاندان والے کی وجہ سے, گھر والے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں. اتنے خوش ہوئے پڑوسی, اتنی دعائیں دیں, میں نے کچھ تحفہ بھی پیش کر دیا. اس سے کیا گیا ہمارا, ایک محبت بڑھ گئی اور پیار بڑھ گیا. مصیبت میں یاد رکھیے گا, جب آپ گھر پر نہیں ہیں نا اور آپ کے گھر پہ کوئی آفت آئے گی, سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا امیجیٹ پڑوسی کر سکتا ہے. بالکل برابر کے گھر والا آگ بجھانے میں, گھر میں کسی کو ہاسپٹل پہنچانے میں, کسی بھی تکلیف میں سب سے پہلے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی کر سکتا ہے. مگر اس کو اتنا ستایا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی تکلیف ہو, وہ کہے بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, میں تو پہلے ہی اس سے پریشان بیٹھا ہوں. ایسا نہ کیجئے. تو میں یہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ملازمین سے مانگ لیجئے معافی. معافی مانگنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ اسے اور عزت دے دیتا ہے. دل مل جائے گا, کوئی بات بری لگ گئی ہوگی تو معاف بھی کر دے گا, کوئی حرج نہیں. اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو بٹھا کر بھی ان سے کہہ دو کہ آج تک اگر میری کسی بات سے آپ کو برا لگا ہے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, اور اس نیت سے معاف کرو. اور پھر اللہ سے عرض کرنا, اے اللہ میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں, اے کریم میں تیرے بندوں سے معافی مانگ رہا ہوں, اے کریم تو مجھے معاف فرما دے. بندوں کو معاف کرو, بندوں سے معافی مانگو, اور رحمان سے امید رکھو کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی دعوت اسلامی کا پیارا انداز ہے. دعوت اسلامی اس پوری دنیا میں امن چاہتی ہے, پیار چاہتی ہے, مسلمان شیر و شکر ہو کر رہیں یہ چاہتی ہے. دراصل یہی اسلام چاہتا ہے, یہی رب کی رضا ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں جہاں بدلہ لینے کا نہیں معافی مانگنے کا درس دیا جاتا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں جہاں کسی کو ستانے کا نہیں بلکہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کا درس دیا جاتا ہے. یہ مدنی ماحول ہمارے معاشرے میں ایک خوبصورت, سمجھیے کہ خوشگوار ماحول بنانا چاہتا ہے. آپ اس سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, دل و جان سے دعوت اسلامی کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اس